बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम एक स्पेशल मेहमान के साथ गवर्नर हाउस पंजाब में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब जनाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आते हैं आपकी जो एक लेगेसी है, आपका ख़ानदान है। आप एक लिटरेट और एक मज़हबी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। आपके जो दादा हजूर थे वो भी किंग वर्ड से क्वालिफाइड थे। बाकी भी आपकी फ़ैमिली में लिटरेसी रेट बहुत हाई है और माना ये जाता है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो कोई सही शोबा नहीं है। तो आपने इसको कैसे पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं बहुत खुश आमदीद कहता हूँ गवर्नर हाउस में और लाहौर में और बहुत शुक्रिया पंजाब में। आपका बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन ये एज़ाज़ की बात है। अब हमारे असलाफ़ जो ख़ानदान के बड़े हैं हमारे, उनकी जो दीन के लिए, तालीम के लिए खिदमात थी वो रियासत बहावलपुर में बहुत अच्छे अल्फाज से हमेशा याद रखे गए। और कुरान करीम का पहला सराइकी तर्जुमा उन्होंने किया। उलमाए कराम भी थे। मेरे दादा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने 1934 में MBBS किया और बाद में फिर इंग्लैंड से भी कोर्सेज़ किए और मुख्तलिफ़ और इंस्टीट्यूट से भी। तो मेरे लिए ये बड़े मिसालें हैं। और मेरे वालिद साहब MNA भी रहे हमारे ख़ानदान में। हमारे बुज़ुर्गों में सेठ उबैदुर्रहमान साहब भी सियासत में मेयर रहे, मुख्तलिफ़ और शोबों में भी। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। और आपने जो ये कहा ना कि सियासत को बिलअमूम वो जगह नहीं दी जाती, तो अगरचे जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है तो मैंने तो हमेशा कोशिश की कि मैं सियासत जो है उससे कुछ बच सकूं। सही। लेकिन दोस्तों, अहले इलाका और ख़ानदान की बहुत ख्वाहिश थी मैं सियासत में आऊँ। और मैंने अपने आप को फिर पेश किया और लोगों के सामने यही बात रखी कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आप जिसको बेहतर समझें उसको चुनें, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत खामियां भी हैं। और मैंने सियासत से बचने की कोशिश इसलिए की हमेशा, इसलिए नहीं कि कोई ऐसा शोबा है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि सियासत जो है वो इबादत है। और जो शख्स भी सियासत करता है, आप अगर उनकी ज़िंदगियाँ देखें, उन्हें अपने ख़ानदान के लिए टाइम नहीं मिल पाता। अगर वो ईमानदारी से सियासत करें तो ये बहुत बड़ा जिहाद भी है, बहुत बड़ी कुर्बानी भी मांगता है, वक्त की कुर्बानी भी, वसाइल की कुर्बानी भी। लेकिन मेरा इससे बचने की जो कोशिश थी वो इसलिए थी कि ये बहुत बड़ी जवाबदेही भी है। जब आपको ज़िम्मेदारी मिलती है, आप सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ जवाब दें, और उसके बाद आवाम जो है वो आपको अगर कि कोई ओहदा तफवीज़ करती है तो आप आवाम के जवाब दें। और इस जवाबदेही का अमल हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। तो अपनी तमाम तर कमियों का मुझे इदराक रहता है, तो मैंने कभी किसी ओहदे के लिए कोशिश नहीं की। बहरहाल उसके बावजूद मैं आपके सामने हूँ। और आप ये नहीं समझते कि जो हमारे मुल्क में एक परसेप्शन है कि जी सियासत एक देखें जी वो फ़लाँ आदमी मेरे साथ सियासत कर रहा है, लेकिन सियासत तो जैसे जिस तरह से आपने फरमाया कि एक इबादत है जो हम एक तबलीग करते हैं। बेसिकली ये मैसेंजर, अब जब हम मैसेंजर बन के जाते हैं, लोगों को कन्वेंस करते हैं, वो चाहे इस्लाम के लिए, वो भी इस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, उसको सियासत ही कहेंगे कि वो बंदा जाता है, उसको जाके बताता है कि जी ये मैसेज अल्लाह का। तो इस सियासत में आप जैसे पढ़े लिखे ख़ानदानी लोगों का आना बनता है और वो आने चाहिए। बिल्कुल जी, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों को मैं यही कहूँगा कि सियासत का मकाम बहुत बुलंद है। उलमाए कराम भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि और उसके लिए वाक़यात भी हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के इरशादात भी हैं कि अगर कोई शख्स किसी के काम के लिए ज़ाती गर्ज़ के बगैर जाए और किसी और के काम करने के लिए निकले तो 10 साल के नफली इसका सवाब उसको मिलता है, एतकाफ़ का सवाब मिलता है। इसी तरह हज़रत जलालुद्दीन रूमी का कौल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक तो पहुँचने के कई तरीके हैं, बिल्कुल। लेकिन लोगों की खिदमत करके पहुँचना खुद अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। तो लोगों की खिदमत अल्लाह को बड़ी पसंद है। लोगों का ख्याल रखना, खिदमत करना, सियासत का असल मकसद ये है कि हम खिदमत करें।
ہم خادم بنیں. آپ نے جس عظیم ہستی کی تصویر بھی پیچھے لگائی ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے درد دل کے واسطے ہی پیدا کیا انسان بے کو، شک ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. علامہ اقبال کے تو کلام میں ہمیں اتنا وزڈم ملتا ہے. اسلام جو ہے اس کے بھی ہمارے دین اسلام کی جو نچوڑ ہے اور باتیں ہیں وہ بھی ملتا ہے. مستقبل کا پتہ بھی ملتا ہے. آج ہمارے سب سے بڑا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، پاکستان کے ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے. تو علامہ اقبال ان کو شاہین بن کے لیڈر بن کے آگے لیڈ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، اور میں سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ کو ضرور اچھے انداز میں سیاست کو لینا چاہیے. اور سیاست جو ہے اس کو اگر یہ سفر صحیح طرح جاری رہا، اور جو آپ نے پرسیپشنز کی بات کی، یہ بھی اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. معاشرے میں ہم نے نیگیٹیوٹی اتنی پھیلائی ہے کہ ہم ہر چیز کو، اب دیکھیں نا، یہ اب اگر ہم کہیں کہ جی ہر کوئی چور ہے ملک میں، تو ہمارے نوجوان کیا اس کا لے گا؟ دنیا والے کیا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے؟ کیا اس کا امپریشن ہوگا؟ اور یقین کریں کہ پاکستان کے معاشرے میں جتنی پازیٹیوٹیز ملتی ہیں کہیں اور نہیں ملتی. دنیا میں کہیں آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے جو اپنی سب کچھ ایدھی کو دے دیتے ہیں، اور ایدھی دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک بنا لیتا ہے. اخوت آرگنائزیشن جو ہے وہ اربوں روپے لوگ اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو مائکرو فائنانس کے لیے پیسے دیتی ہے. اور وہ ریڑھی بان خانچہ فروش، ان کو کوئی 20,000 50,000 لاکھ روپے مل کے وہ کوئی ارب پتی نہیں بن جاتے. 99.9% وقت کے اوپر اپنے قرضے واپس کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ پاکستانی عوام ہے. تو پازیٹیوٹی جو ہے نا اس کو ختم کیا گیا، سیاست کو منافقت کے برابر قرار دے دیا گیا. کوئی شخص تیزی دکھائے تو کہتے ہیں تم زیادہ استادی کیوں دکھا رہے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی جو اصل روح ہے ہمیں وہاں دیکھنا چاہیے. اگر کوئی شخص صحیح سیاست نہیں کر رہا تو ہمیں اس کو تبدیل کر کے کسی اور کو لانا چاہیے. لیکن سیاست کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہمیں کوشاں رہنا چاہیے کہ اس میں بہتر سے بہتر لوگوں کو. پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹو ایئر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن ہمیں اچھے سے اچھے لوگوں کے لیے، بہتر لوگوں کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. گورنر صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہم ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیکٹ کرتے ہیں چیز. اگر مجھے پروگرام کی ریٹنگ چاہیے نا، میں ٹھک کر کے آپ سے سوال کو کتنی کرپشن، اگر ابھی میں بیٹھ کے آپ سے یہ لٹریچر کے اوپر، یہ تبلیغ کے اوپر، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو نا، وہ پازیٹیوٹی سننا ہی نہیں چاہتا. اس کے لیے میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے چپ چپ کر کے، اور وہ ہٹو بچو والا ماحول بھی نہیں رکھا ہوا ہے، یہ ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ایسے کیا انیشیٹو لے رہے ہیں جس میں کچھ ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہو؟ آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کی، یہ دس از سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آج بھی میں اگر لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ سب سے زیادہ تمام بچے تھے وہاں پہ، اور ینگر جنریشن تھی، بچیاں تھیں، اور کچھ اور اسکولوں کے بچے بھی آئے ہوئے تھے جو اسٹیم ایجوکیشن کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو میں ان سے پازیٹیوٹی کی بات کر رہا تھا، ان کو مثبت دیکھنے پہ. دیکھیے کون سا ملک ایسا ہے جو پرفیکٹ ہے؟ ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں تو بہت سے اور ممالک میں اور بھی کمزوریاں ہیں. آج ترقی یافتہ کہلائے جانے والے ممالک میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شام کو اکیلے چل نہیں سکتے. کوئی پیچھے سے آ کے پستول رکھ لیتا ہے، آپ کو مگ کر لیتا ہے. کوئی نائف آ کے رکھ لیتا ہے، آپ کا موبائل اور فون اور گھڑی چھین لیتا ہے. لاہور میں تو کم از کم ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری اور جگہوں پہ پاکستان میں نہیں ہوتا. کچھ جگہوں پہ ہونا شروع ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان ٹرمز آف پرسنٹیج بہت کم ہے بہت سارے ممالک سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم نام لکھ سکتے ہیں. لندن میں آپ جائیں، آپ کے اس طرح سے آج کل لندن میں کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے. مجھے لوگ لندن سے آ کے بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے، ابھی چند دن پہلے یہاں پہ میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ میں بھی لندن سے ہو کر آیا ہوں. وہاں پہ میری روڈ سائڈ کیفے پہ بیٹھا تھا اور کسی نے میرا فون وہاں پہ اٹھا لیا، اور پھر ایک سڑک سے گزر رہا تھا، نائف میری کمر پہ لگا کے مجھ سے میرا والیٹ اور میری گھڑی چھین لی. اور ایک اور صاحب آئے، وہ کہنے لگے میرے سامنے 2 دفعہ ایسا ہوا کہ اسٹور سے لوگ چیزیں اٹھا کر جو ہے وہ بھاگ گئے اور کوئی کچھ کر نہیں سکا. تو بہرحال نیو یارک ہے، لندن ہے، بڑے شہروں کے بڑے مسائل ہیں دنیا میں. پازیٹیوٹیز بھی وہاں پہ ہیں، کمیاں بھی ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت پازیٹیوٹیز ہیں، بہت ساری بہتریاں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم صرف نیگیٹیوٹی دکھاتے ہیں، غصہ ابھارتے ہیں. کچھ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے
کچھ لوگ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک دم ہر وقت جو ہے وہ منفی تصویر دکھاتے ہیں. تو دیکھیے آپ نے ایک بات کی ریٹنگ کی. کسی بھی سیاستدان کو یا کسی بھی اینکر کو میری نظر میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری مقبولیت کیوں بڑھے گی. جی بالکل. عزت دینا اللہ کی ذات. جی بالکل. آپ اپنے صحیح راستے پہ چلتے رہیں, جسے بہتر سمجھتے ہیں کرتے رہیں. پرفیکٹ تو آپ پھر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں, آپ غلطیاں کریں گے, لیکن جو بھی آپ کو بہتر, آپ کو جو بھی سمجھ اللہ نے عطا کی ہے اس کے لیے بھی دعا اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم بہتر سے بہتر کریں, اور انشاءاللہ دائمی کامیابی ہمیشہ سچ کے راستے میں. یہ قدرت کا اصول ہے, یہ میرا آپ کا نہیں ہے. جو لوگ فریب کاری کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, غلط طریقے اپناتے ہیں, ان کا جو سو کالڈ سکسیس ہے, اگر مان بھی لیں کہ وہ کامیاب ہیں, تو وہ پہلی بات تو یہ کہ دھوکے کے ذریعے, غلط کاری کے ذریعے جو کامیابی ہوتی ہے وہ کامیابی نہیں ہوتی, وہ اب خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن مان بھی لیا جائے کہ وہ کسی کامیابی انہوں نے عارضی حاصل بھی کر لی ہے, تو وہ انتہائی عارضی ہوتی ہے. اگر گورنر صاحب دیکھیں, اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر اس بات کی بیٹھ کے پریچنگ کرے کہ اگینسٹ پاکستان بات کرے. ابھی میں لاسٹ منتھ میلان میں تھا, میرے دوست ہی تھے میرے برابر میں روم میں, ان کا وہ جب ہم باہر گئے تو وہ روم میں سے ان کے جو اسٹاف تھا انہوں نے وہ چوری کر لیا. وہ جا کے ہوٹل میں بھی انہوں نے کمپلین کی, انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر. اس کے باوجود انہوں نے جا کے وہ ہم سوئٹزرلینڈ گئے, انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ سوئٹزرلینڈ ہے, یہ یہاں پیسفل ہے. اور جو پاکستان کی ایک امیج پینٹ کی جاتی ہے, سواد لاکھ درجہ اس سے بہتر ہے, لیکن جی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ ایک نیگیٹو جو یوتھ ہے ہمارا 65% ہمارے ملک میں یوتھ ہے, اور ایک پولیٹیکل لیڈر نے اس یوتھ کو اگینسٹ پاکستان, اگینسٹ اور انسٹیٹیوشن, یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہونے گا؟ دیکھیں یہ بات بہت افسوسناک ہے. ہمیشہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہوپ دیتے ہیں, وہ صحیح لیڈرز ہمیشہ پازیٹیوٹی انکلکیٹ کرتے ہیں. وہ ماچس نہیں پکڑاتے, وہ نفرتوں کی آگ نہیں لگاتے, وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے آگے لڑا کر اپنی لیڈری چمکانے کی کوشش نہیں کرتے. اور جو ایسا کرتا ہے یقین کیجئے وہ لیڈر نہیں ہے, وہ بڑی شارٹ فلائٹ پر ہے, اور سونر اور لیٹر اس کی فلائٹ یہ اوور ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی ہے اور اس کے جو تباہ کن اثرات ہیں اس سے کون واقف نہیں ہے. اگر ہمیں کسی ایک سے اختلاف ہے, دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے شہیدوں کی بے توقیری کی جائے؟ ہمارے ہاں تو ہمارے مذہب نے شہداء کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شہداء کی قبروں پہ جاتے تھے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے. اور دنیا کے وہ ممالک جہاں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, اس میں بھی ہر مذہب کا لوگ اپنی قومی جذبے کے تحت جس نے ملک کے لیے جان دی ہوتی ہے اس کو اعلیٰ ترین اعزازات بھی دیتے ہیں, اور ان کی قبروں کے اوپر, ان کی یادگاروں کے اوپر علامتی طور پہ پھول یا وہ وہاں پہ اپنے ٹریبیوٹ پیش کرنے جاتے ہیں. تو یہ کیوں ایسی نوبت آئی؟ اور پھر دیکھیے ایک ہی طرف سے بار بار یہ جو اٹیمپٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ میرے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے, کیونکہ ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں, یہ ہمارا حصہ ہیں. اور نوجوانوں میں غصہ اس کا اگر بھر دیا جائے کہ ان کو مذہب کا بھی پتہ نہ رہے. میدان عرفات میں پوری انسانیت, جو بھی مسلمان ہیں وہ اللہ کے حضور ایک یونیفارم میں آتے ہیں, احرام میں, ہر قسم کی تمیز, چاہے شاہ ہو چاہے گدا ہو, بادشاہ و فقیر ایک ہی یونیفارم میں آتے ہیں اور وہاں پہ پیش ہوتے ہیں. میں نے وہاں پہ اسی ایک جماعت کے لوگوں کو امتیازی جھنڈے اپنے اٹھا کے نعرے لگاتے دیکھے. وہاں پہ ایسا پیچھے دنوں ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اس میں صفا مروہ کے دوران جو ہے وہ جھنڈا پہن کے اور احرام میں تو ایک شخص جو ہے وہ بڑے فخر سے جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ میں پاکستانی بالخصوص اور تمام مسلمان بالعموم اتنی زیادہ رسپیکٹفل ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں, اگر چھوٹے بچے بھی آپس میں لڑائی کر رہے ہوں نا تو بڑے ان کو یہ تلقین کرتے ہیں, بیٹے آقا کا شہر ہے, یہاں ادب کا معاملہ ہے. صحابہ کو منع کر دیا گیا کہ بھی آواز اونچی نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. تو وہاں پہ کوئی درود شریف بھی اونچا پڑھ رہا ہو نا تو اس سے کہا جاتا ہے بھائی ادب کا اعلیٰ مقام ہے. وہاں پہ کیوں اپنے تمام ادب ہمارے پاکستانی جو نفرت سے بھرے ہوئے تھے, تو نفرتوں سے بھرنا, ہیٹ سپیچز کرنا دنیا میں منع ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی پرفارمنس سے, اپنے کام سے, اپنے اچھی تبدیلیوں سے
اپنی نئی کوئی ہم نے موٹر ویز بناتے، یونیورسٹیاں بناتے، ہاسپٹلز بناتے، پرانے ہاسپٹل جس میں ڈائلسس یونٹ بن چکے تھے ان کو مزید بہتر کرتے، بجائے اس کے ان کو ڈیٹیوریٹ کر دیا. نئے ڈیولپمنٹ کے کام میں آپ کو بتاؤں کہ 99%، 90%، 95% چیزیں مکمل ہو کے رکی ہوئی ہیں. خانپور میں کیڈٹ کالج بنا 100% تقریباً مکمل ہو کے وہ ویسے ہی رکا ہوا ہے. وہاں پہ جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ 4 سال سے اس کو انوگریٹ نہیں ہونے دیا. بھاول نگر میں میڈیکل کالج بنا 80% فنڈ اس پہ لگ گیا ہے، 4 سال سے کام روکا ہوا ہے. بھاولپور کے اندر جو ہے وہ ہوم اکنامکس کالج بنا 95% کام ہو گیا، 2019 میں مکمل ہونا تھا، 4 سال سے رکا ہوا ہے. حویلی بہادر شاہ میں جو پاور پلانٹ 2019 میں مکمل ہونا تھا اس کے اوپر کام روک دیا، اس کے اوپر جھوٹے نیب کیسز بنا دیے. 4 سال میں ایک پائی ایک دمڑی کی اس میں خرابی نہ ملی، اور وہ اب وہ 76 ارب روپے زیادہ لگا کر وہ مکمل کر کے چلایا ہے انٹرم گورنمنٹ نے. تو ڈیولپمنٹ کی نہیں، لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ ہم نے کیا اچھے کام کیے. ہاں ہمیں یہ لگا کہ ہم نے اگر اپنا قد اونچا کرنا ہے تو ہم دوسروں کو چور، ڈاکو، بے ایمان کہہ کر ان کا قد نیچا کر دیں تو شاید ہم ٹال نظر آئیں. اور نفرتیں پیدا کی گئیں کہ باقی سب قابل نفرت ہیں. بالکل ٹھیک. گورنر صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور گورنر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. بات کریں گے گورنر صاحب کا جو لیڈر ہے وہ بھی لندن سے آ رہا ہے. گورنر صاحب بہت سارا کام کر رہے ہیں، وہ یوتھ کی فیلڈ میں ہو، وہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہو، وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو. اس دلچسپ تمام باتوں پہ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں گورنر ہاؤس پنجاب جناب بلیغ الرحمان صاحب. بلیغ الرحمان صاحب، آپ جس طرح سے بریک سے پہلے آپ نے یوتھ کے لیے بات کی، پاکستان میں 60 to 65% ہمارا انرجیٹک یوتھ ہے، لیکن ہم نے اس کو دوسرے کاموں پہ لگایا ہوا ہے رادر دین کہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں پراپر طریقے سے. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارا جو ملک ہے وہ 60-65% ایگریکلچر سے وابستہ ہے. آپ ایز اے گورنر پنجاب، آپ نے اس کے بیچ پہ میں نے کچھ پڑھا، کہیں آپ نے اچھے انیشیٹوز لیے ہیں. کیا ایگریکلچر سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اور 65% ہمارا پاپولیشن اس ایگریکلچر سے ہے اور ایگریکلچر سے ہم کچھ لے نہیں پا رہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی رہی خاص طور پہ 2018 سے 22 کے درمیان کہ پاکستان کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت، نوجوانوں کے اندر ابھرتے ہوئے اس کے پروگرام اور اس کا ٹیلنٹ اور اس کے اندر کیپیبلٹیز سب کو بڑی زک لگائی گئی ہے. اور سب سے زیادہ کسی قوم کے لیے اگر کوئی برا کرنا ہو تو اس قوم میں مایوسی پیدا کر دی جائے، بڑے سسٹمیٹیکلی اس میں مایوسی پیدا کی گئی ہے. مجھے یاد ہے 2013 سے 18 جب میں وفاقی کابینہ کا حصہ ہوتا تھا تو اگر ہم کہیں باہر جاتے تھے یا ملک میں کہیں نوجوانوں سے خطاب کرتے تھے، بات کرتے تھے تو انہیں پازیٹیوٹی دیتے تھے. انہیں کہتے تھے کہ آج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک کی اتنی بڑھ گئی ہے، 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے اب ہم 15 پہ آ گئے ہیں، اگلے سال 10 پہ چلے جائیں گے، اگلے سال 5 پہ چلے جائیں گے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ میں ہم اتنے بہتر ہوئے ہیں، ہم مزید شفافیت کی طرف جا رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے ہم HEC کی فنڈنگ اتنی بڑھا رہے ہیں. نہیں کہ ایک ایک چیز آپ دیکھیں ان سب کو ریورس کیا گیا اور پھر لوگوں کو مایوسی بجائے اس کے کارکردگی بڑھانے کے لوگوں کو تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ قومیں تعلیم سے بنتی ہیں. 2013 میں HEC کی فنڈنگ 34 ارب تھی، اس کو بڑھا کے 2014 میں 48 ارب کر دی گئی، اس کو بڑھا کے 2015 میں 64 ارب کر دی گئی، پھر 86 ارب کر دی گئی، پھر 100 ارب کر دی گئی، پھر 2018-19 کے بجٹ میں 120 ارب روپے ان کو فنڈنگ دی گئی. اور یہ تمام ملک کی سرکاری جامعات میں ایک فارمولے کے تحت یہ رقم تقسیم ہوتی تھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. 2018-19 میں جب حکومت تبدیل ہوئی اور کوئی ابھی کووڈ نہیں آیا تھا، 120 ارب سے رقم بڑھانے کی بجائے کم کر کے 60 ارب کے قریب کر دی گئی، اور اگلے 4 سال وہ 60-65 ارب کے درمیان رہی. ہمارے بچے سڑکوں پہ بھی آئے، ان کے وظیفے بند ہو گئے، ان کی ایجوکیشن مہنگی ہو گئی، اسکولوں یونیورسٹیز کے اندر ڈراپ آؤٹ ہوا اور نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھنے کی بجائے کم ہوئے. تو اسی طرح ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن
2013 में हमेशा पाकिस्तान का एक मसला रहा कि स्कूलों से 5 से 16 साल के बच्चे आइन के तहत स्कूलों में होने चाहिए। हमेशा पाकिस्तान का मसला रहा कि स्कूलों से बच्चे बाहर थे बड़ी तादाद में। तो तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अच्छा काम किया, फेडरल गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग्स दी, सबसे ज़्यादा डिविजिबल पूल में इन सालों में इजाफा हुआ, और एजुकेशन में पंजाब ने सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। और 2013 से 2014 में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद कुछ कम हुई, फिर अगले साल मज़ीद कम हुई, और दोनों तरह से इन एब्सोल्यूट टर्म्स भी और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी कम हुई। और वो अभी हम ज़ीरो पे नहीं पहुंचे थे, बड़ी तादाद अभी भी स्कूलों से बाहर थी, लेकिन जो स्कूलों में एनरोलमेंट थी वो फिनोमिनली हाई होना शुरू हो गई थी, एक ट्रेजेक्ट्री सेट हो गई थी। तो हम परफेक्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ, जो एनरोलमेंट थी उसको भी मेंटेन नहीं रख सके, एनरोलमेंट ड्रॉप हुई, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इतनी बढ़ी कि हर साल बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आपको पता है आज इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 मुल्क बन चुका है पूरी दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। तो हमने लोगों को क्या सिखाया कि वो चोर है, वो डाकू है, वो बेईमान है, मैं इनके एसी उतारूंगा, मैं इनको ये कर दूंगा और करप्शन ख़त्म करूंगा, और बस यही मसला है। और किसी ने हकीकत की तरफ ना देखा उन जज्बाती बातों में कि तालीम का क्या बना, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का क्या हुआ, फंडिंग कितनी रखी गई थी, कम क्यों कर दी गई, हॉस्पिटल्स की फंडिंग क्यों कम कर दी गई। कोविड तो 2 सालों बाद आया, फरवरी 2020 में पहला पेशेंट रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में कोविड का। तो ये सब किधर हम गए थे। आपने टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ पंजाब में और सिंध में और फेडरल गवर्नमेंट में 2013 से 18 में वोकेशनल एजुकेशन पे स्पेंड किया गया। नेवटेक के ज़रिए, मैं खुद फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर था, हमारी जो मिनिस्ट्री के तहत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नेवटेक के ज़रिए तमाम सूबों के एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कराची के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स, सिंध के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक भी और पब्लिक प्राइवेट भी, उनको पैसे दिए गए कि आप ट्रेन करें, हमें अपना टेक्नीशियन भी अच्छा चाहिए, वो कंट्रीब्यूट कर। अगर हमारा इलेक्ट्रिशियन पहली दफ़ा जाके सही जगह पे पहली दफ़ा ही ट्यूबलाइट या बल्ब या सॉकेट लगा कर आए तो नेशनल प्रोडक्टिविटी आउटपुट आपकी बेहतर होती है। उससे लेकर टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज और अपना ई ट्रेडिंग, ई रोज़गार, इन चीज़ों पे काम हुए। इंक्यूबेशन सेंटर्स नए बने, आप जाइए देखिए, लम्स का इंक्यूबेशन सेंटर जो पाकिस्तान में बेहतरीन काम कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से वहाँ बना। कई और हमने HEC के ज़रिए इंक्यूबेशन सेंटर्स और ई रोज़गार सेंटर्स मुल्क में बनाए। ये ठीक है कि आज 2022 में आके एज चांसलर मैंने सब यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत की कि आप ई रोज़गार सेंटर्स को मल्टीप्लाई करें, उसको आगे लेकर चलें, लेकिन उसकी फंडिंग क्यों कम कर दी गई। पंजाब में एक इदारा बना, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड, उस वक्त असद उमर PTI में शामिल नहीं हुए थे, उस वक्त वो एक कॉरपोरेट समझे जाते थे, उनको उसका चेयरमैन भी बनाया, बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो बेहतरीन इदारा जो है उसने काम किया, और उसके अच्छे काम को देखते हुए बरतानिया की एजेंसी DFID ने उसको अरबों रुपए की ग्रांट्स दी और उसको स्केल अप किया उसके काम को। साउथ पंजाब से हमने शुरू किया और पूरे पंजाब में उसके वोकेशनल एजुकेशन ज़्यादा बढ़ाई, तो उसको पूरी दुनिया में उसकी पजीराई हो रही थी। हार्वर्ड में उसके केसेस पढ़े जा रहे थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसके ऊपर केस स्टडी हो रही थी, लम्स में उसके ऊपर केस स्टडी हो रही थी, IBA में उसको देखा जा रहा था, और उसके ऊपर आके सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको कह दिया कि इसमें तो बड़ी करप्शन हो रही है। DFID ने खुद इन पे केस कर दिया और ये लोग केस हार गए कि झूठ बोल रहे थे हस्बे आदत। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। और अब पाकिस्तान में पॉलिसीज़ शुरू की गई अपने नौजवानों को कि हाथ मजबूत करने के लिए, कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट HEC के ज़रिए और पंजाब में प्रोविंशियल गवर्नमेंट लाखों लैपटॉप्स दे रही थी, जिससे हमारे बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई और इन बच्चों ने अपनी इतना अच्छा काम दिखाया कि पाकिस्तान में ऐप्स बननी शुरू हो गई और काम होना शुरू हो गया, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट शुरू हो गया, और पाकिस्तान पहले दुनिया के टॉप 5 ई-लैंसिंग कंट्रीज़ में आया और अभी भी टॉप 3 ई-लैंसिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच गया। नाइस। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कोई जी, एग्रीकल्चर का आपने सॉरी पूछा था, तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अहम है जी। उसके लिए मैंने जब ख़ासतौर पर सीड में बहुत कमियां देखी, तो बहैसियत गवर्नर मैंने प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट के इदारों को और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर रिसर्च होती है उनको इकट्ठा बिठाया। वी हैड न्यूमरस मीटिंग्स और उसमें हमने कई चीज़ें कंक्लूड की, वो सिफारशात भी मुख्तलिफ जगह भिजवाई हैं, कुछ जगहों पे हमने इंटरवीन किया, और वो कई साल से जो सीड अप्रूवल की मीटिंग पंजाब में नहीं हो सक रही थी उसको भी करवाया। उसके नतीजे में कई सीड्स अप्रूव हुए और बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरियाँ हुई। और मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा, फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, उन्होंने कई काम ऐसे किए
جس سے چیزیں بہتری کی طرف چلیں. لاسٹ ایئر اچھا ریٹ گندم کا فکس کیا گیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ ایک بمپر کراپ پورے ملک میں گندم کی آئی, جس سے ہماری رورل اکانومی میں بہت اچھا پیداوار گئی. اس کے بعد رائس بھی اچھی آ رہی ہے, آم کی پیداوار بھی اچھی اتری ہے, اور کاٹن جو پچھلے سال 4.9 ملین بیلز ہوئی, اور کئی 4-5 سال سے وہ 4-5-6 ملین بیلز کے درمیان ہی وہ رہ رہی ہے. تو اس سال امید ہے کہ کم از کم 9 ملین بیل کے قریب یا اس سے اوپر ہوگی, اور زیادہ تر لوگ تو 12 ملین بیل کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن بہت کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بھی کریں تو 9 ملین بیلز کہا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری رورل اکانومی میں, اور ایگریکلچر صحیح طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل ٹھیک. ابھی کل بھی میں نے ایک میٹنگ لی ہوئی تھی ڈیری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کا تقریباً نصف جو ہے وہ ڈیری اور کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں بھی ہمیں مزید بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ایس ایف آئی سی میں پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت مل کے جو ٹاپ 4 پرائرٹیز بنائی ہیں اس میں ایک ایگریکلچر ہے, اور انشاءاللہ یہ ملک کو آگے لے کر جائے. رائٹ. آپ اس وقت جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں ایک اہم امپورٹنٹ نان پولیٹیکل جو عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے ظاہری بات ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے آپ کے روابط پہ ہوں گے, تو میاں صاحب آ رہے ہیں؟ جی, میری اطلاعات کے مطابق وہ اس وقت تو زبان زد عام ہے یہ بات, اور اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. 21 اکتوبر کو. تو اس پہ ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں گورنر صاحب سے کہ کیا تیاری ہو رہی ہے, اور کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے زیادہ تر نقصان پی ایم ایل این کو دیا. پیپلز پارٹی یہ بات کیوں کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو یہ تمام باتوں پہ ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم یہاں لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان صاحب کے ساتھ ایک دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. سر, وہ جو ایک نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, وہ ابھی بھی ہے؟ بالکل ہے. وہ ابھی کون دے رہا ہے اس کو عزت؟ دیکھیے, ووٹ جو ہے پاکستان کے اندر ہمارا آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ کے بعد یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے, اور عوام اپنا یہ حق ہمارے آئین کے مطابق اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کرتے ہیں. تو الیکشن اور جمہوریت ہی پاکستان کا واحد راستہ ہے, اور یہ ہمارا آئینی بھی راستہ ہے, اور ہمارا یہ ایک مورل اور ایتھیکل سٹینڈ بھی یہی ہے. تو ووٹ کو عزت یہی اسی میں ہے کہ جو عوام فیصلہ کریں اس کو تسلیم ہونا چاہیے, اور جس کو وہ اپنے لیے مناسب سمجھیں اسی کو ہی یہ اختیار ملنا چاہیے. آپ کی پی ایم ایل این کی جو عادی لیڈرشپ ہے کی جو ممبر ہیں وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں, تو روابط ہوں گے, کیا پکڑا ہے؟ دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو کن کمپلشنز کے تحت یا کن حالات کے تحت اور کن میڈیکل کنڈیشنز کے تحت خود پی ٹی آئی کی حکومت نے جیل سے نکال کے بھیجا, اور اس وقت ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے, اور واقعی ان کی طبیعت جو ہے اتنی الارمنگ سچویشن پہ تھی کہ ان کو بھیجا جانا پڑا. ورنہ وہ تو خود اپنے فیصلے کے مطابق اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے اور سیدھا جیل گئے تھے, اور ان کنٹروورشل فیصلوں کے نتیجے میں جس کا آج زبان زد عام ہے, بدھ بھی بول رہے ہیں, جج بھی بول چکے ہیں, بہت سی اور چیزیں بھی آ چکی ہیں. اینی ہاؤ, جو بھی ہوا, اب میاں محمد نواز شریف پاکستان کے ایک اس مقام پہ لیڈر ہیں جو 3 دفعہ یا نہ صرف وزیر اعظم رہے بلکہ وہ احتساب کی چھلنی سے بھی گزرے. تار تار الگ کی گئی ان کے احتساب کے لیے, ان کو ایموشنل ٹارچر سے لے کے جیلوں میں رکھ کے ان کے گھروں کے اندر جو ہے قبضے کر کے, اور ریکارڈ ان کے دفتروں کے اٹھا کے, اور بڑے بڑے سو کالڈ والیومز بنا کے. تو کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا, تو ان کی قسمت خیر چوہا بھی نہیں نکلا. تو یہ ایسے معاملات تھے, اور آج پاکستان کی سیاست ان کے گرد گھومتی ہے. وہاں پہ صرف پی ایم ایل این کے جو لوگ, اب خاص طور پہ حکومت کا دور ختم ہوا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, تو ان کو بھی موقع ملا وہاں پہ ان کے ساتھ مشاورت اور ملاقات کا,
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے تو وہ یہاں پہ بہتر ہوگا. تو نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز اور پروٹونز تو رہتے ہی ہیں. رائٹ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب جس میں آپ وفاق کے طرف سے نمائندے ہیں، ہیڈ ہیں، جو پنجاب کی اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے، وہ اس کی آئینی حیثیت ہے؟ جی بالکل اس کی آئینی حیثیت ہے. اور پنجاب کے اندر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ایک تو وہ الحمدللہ پچھلی گورنمنٹ سے کم از کم بہت بہتر کام کر رہی ہے. نہیں، کام تو کر رہی ہے، لیکن اس کی جو آئینی آئین حیثیت ہے، میں 90 دن کے بعد اس کی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے آئین اختیار الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، ٹھیک. اور الیکشن کمیشن جو ہے ان کے پاس بھی آئینی جواز ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی پیش کیا ہے، ان کو بھی بتایا ہے کہ ہم جو ہے یہ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں کرا رہے الیکشن، اور اب وہ ایک اکٹھا پورے ملک میں الیکشن کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنی وضاحت کر دی ہے کہ چونکہ ڈی لیمیٹیشنز ہو چکی تھیں، تو آئین کے مطابق جب ڈی لیمیٹیشن ہو جائے تو سینسس جو ہے وہ اڈاپٹ ہو چکا تھا. مردم شماری کے نتائج آنے کے بعد ڈی لیمیٹیشنز کا یعنی حلقہ بندیوں کا جو پروسیس ہے وہ آئینی طور پر لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور الیکشن جو ہے جب گورنمنٹ جائے تو اس کے 90 دن کے اندر انتخابات بھی لازم ہو جاتے ہیں. اب جب دو چیزیں لازم ہیں تو اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اگلے انتخابات سے پہلے دونوں چیزیں کیسے کرنی ہیں. تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 4 مہینے کا ڈی لیمیٹیشن پروسیس ہے اور 3 مہینے کا الیکشن پروسیس تھا، وہ 7 مہینے کر دیتے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو جلدی کر کے 6 مہینے سے بھی پہلے کریں گے. ایسا تو نہیں ہے نا سر. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو یہ ریزرویشنز تھی الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں حلقہ بندی کرانی، اس کے لیے ہمیں ٹائم دے دیں. اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنوری میں الیکشن ہے، جنوری میں آپ کوئی آرگومنٹس تو نہیں سن رہے کہ بھائی جنوری میں یہاں میں جہاں پنجاب میں بیٹھا ہوں یہاں اتنا دھند ہوتا ہے، یہاں فوگ ہوتا ہے. اگر کے پی کے میں دیکھیں تو اس میں کتنے سارے ایسے ایریاز ہیں جو نو گو ایریا ہوتے ہیں، اتنا برف ہوتی ہے کہ وہ ووٹ میں مسئلہ ہوگا. تو یہ آگے تو الیکشن کو آپ جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے سر؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ آگے نہیں جائیں گے. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے، اور پوری دنیا میں الیکشن کمیشن بڑے مضبوط ادارے ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ اختیار حاصل ہے، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بہت با اختیار ہیں. اور پاکستان میں بھی ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے، انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. اور اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہی 2 جواز ان کے پاس تھے. یہ جو 2-3 جواز تھے اس کے بعد جنوری اینڈ لمٹ ہونی چاہیے اس کی. زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا یہ اس وقت موقف ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. تو پنجاب میں ایسا کیا ہے، آپ ہیڈ آف پروونس ہونے کے ناطے کیا ان کو نہیں دیا جا رہا سر؟ دیکھیے وہ سب پارٹیز قابل احترام ہیں، ان کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حوالے سے یہ کر رہے ہیں. ان کو اس کو خود وضاحت کرنی چاہیے، اور اگر وہ کوئی اپنی وجہ بتائیں کہ کس حوالے سے کون ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور زرداری صاحب ان بڑوں میں شامل تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہونا چاہیے، ملک کے اندر وزیر خزانہ پی ایم ایل این کا ہونا چاہیے، ملک کے اندر اگر پنجاب میں حکومت مل جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ پی ایم ایل این کا ہونا چاہیے، اور اگر پنجاب میں حکومت ملتی ہے یا اگر وفاق میں حکومت ملتی ہے تو وفاق کا نمائندہ جو گورنرز ہیں کم از کم پنجاب میں پی ایم ایل این فیصلہ کرے کہ کس کو گورنر بنانا ہے. تو انہوں نے یہ ساری ذمہ داریاں دیں، اور یقیناً انہوں نے یہ ذمہ داریاں یہ سوچ کے دی ہوں گی کہ یہ سب سے زیادہ ڈیلیور کر سکیں گے اور ان اہم جگہوں پہ وہ ہو. لیکن اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حالات بہت مشکل ہیں. 4 سال میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے، یہاں پہ معیشت کا رخ موڑا کیا ہے، سی پیک کو عملی طور پہ بند کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس کو گروتھ ریٹ تو دور کی بات نیگیٹو میں لے آیا گیا، یعنی ریورس کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر نوجوانوں سے تعلیم کے مواقع چھینے گئے ہیں اور ان کے اندر جو ہے نفرتوں کا زہر بھرا گیا ہے. تو ایسے حالات میں حکومت پی ایم ایل این نہ لے، کیونکہ یہ تو زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے اور مشکل ہو سکتا ہے. لیکن پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت چیلنج کو ہیڈ آن لیتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اور پہلے دن ہی شاید دیا تھا، جس میں کہا تھا کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانی ہے. وہ سب مشیر، وہ سب لوگ جو منع کر رہے تھے کہ اتنے مشکل حالات میں ملک میں
اوکھلی میں سر دینے کے برابر ہے آپ کا یہ اقدام. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیں اگر سیاست چلی بھی جائے گی, پاپولیرٹی کا گراف نیچے بھی آ جائے گا, تو ہم نے ملک کی بہتری کرنی ہے. تو اچھا یہ جو اسی کوشش میں انہوں نے یہ کیا. اور آج اگر باقی پارٹیز جو ہیں ان کی پاپولیرٹی میں اس طرح سے کمی نہیں آئی تھی کہ جو مقام اس وقت 2022 کے شروع میں پی ایم ایل این کے پاس تھا, تمام لوگ متفق ہیں. ہاں یہ اس پہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ واقعی کمی کتنی ہوئی یا نہیں ہوئی, زیادہ ہوئی یا کم ہوئی, لیکن اس پہ تو سب متفق ہیں کہ اس مقام سے تو کمی ہوئی ضرور. بالکل ٹھیک. تو یہ لیکن چیلنجز کی وجہ سے تھا. یہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے ابھی جیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, ایس آئی ایف سی پی بنی ہے, آرمی چیف صاحب نے خود بھی بڑے انیشیٹو لیے ہیں, خاص طور پہ جو ہماری اسمگلنگ ہے, جو ہماری ڈالر کی فلیکچویشن ہوتی تھی, یہ جو ہماری ایکسچینج کمپنیز بیٹھ کے گیمبلنگ کر رہے ہوتے تھے, ان کے اوپر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. پنجاب میں ہم نے سنا کہ وہ پنجاب میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف بہت سخت ایکشن ہو رہا ہے. تو آپ ایز اے گورنر اس چیزوں کو ساروں کو مانیٹر کر رہے ہوں گے, تو بہتری آئی ہے؟ بالکل بہتری آئی ہے, چیزیں اب بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں. لیکن آپ دیکھیے یہ بہتریاں اچانک نہیں ہوتی, اس میں بہت سی ارکریزی اور محنت شامل ہوتی ہے. اگر 4 سال کی غلط پالیسیز تھیں تو اس کے اثرات ضروری نہیں کہ اس دن ختم ہو جائیں جس دن حکومت چلی گئی تھی پی ٹی آئی کی, اس کے اثرات دیر تک آتے رہے. اسی طرح جو 16 ماہ کی محنت تھی جس میں جا کے پاکستان کے عزیز اور قریب ترین دوست ممالک جو ناراض ہو گئے تھے ان کو منایا جانا سے لے کے معیشت کا رخ واپس جو کام کیے گئے تھے اس کے اثرات بھی اب آنا شروع ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جو ایس ایف آئی سی بنی جس کے اندر تمام صوبے, وفاقی حکومت اور ہمارے ادارے ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, آرمی چیف اس میں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, حکومتیں نظر آتی ہیں. تو یہ کیئر ٹیکر فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پہلے کی بات ہے کہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. تو پرائورٹیز اور صحیح سمت میں چیزوں کی بنیاد جب رکھی گئی ہے تو ہی اس کے اثرات اب آنا شروع ہو رہے ہیں, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں. اور اس بات پہ طے کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت سے کھلواڑ کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اور انشاءاللہ یہ اچھی پرائورٹی ہے. اور اس چیز میں بھی ڈٹرمینیشن نظر آ رہی ہے کہ جو ہم سب کا ماننا ہے, ہر سیاسی کارکن اور ہر قانون اور آئین سے محبت کرنے والا یہ مانتا ہے کہ پاکستان اور دنیا میں جو ممالک ہوں سب کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور نظام آگے چلے. تو اس نظام کا آگے جانے کا یہ ہے کہ اپنے وقت پہ الیکشنز ہوں, بالکل ٹھیک. تو ہی ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف اس وقت خاص طور پہ لاہور میں اور پنجاب میں ایک آنکھوں کا جو مرض ہے وہ پھیل رہا ہے, اور اس کی بھی اگر اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں وہ میڈیکل کی جو ایگریمنٹس ہوں, آپ کے پاس اس کی کیا اطلاع ہے, اور کیا اس وقت جو کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایکشن کرنے جا رہی ہے؟ جی, اس کے خلاف یہ ایگزیکٹو اتھارٹی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے, پنجاب گورنمنٹ نے بھی لیا ہے. چیف منسٹر پنجاب پرسوں ہی چائنا سے واپس آئے ہیں, اور کل وہ فیلڈ میں تھے اور وہ لوگوں سے جا کر ملے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, وہ ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں. ہائی لیول انکوائری کمیٹی اس پہ بن گئی ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ بڑی جلدی اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی, اور اس کے اوپر وہ انہوں نے ایشور کیا کہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. اور اس کی وجوہات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اوریجنلی دوائی آئی تھی کیا وہ غلط تھی, یا اس کا جو پروسیس ہے کہ اس کو چھوٹی سرنجوں میں رکھ کے, کیونکہ بہت مہنگی دوائی ہوتی ہے اور وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ آگے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے ہاسپٹلس کو, اس پروسیس میں جو لوگ وہ کر رہے ہیں, ادویہ ساز کمپنیاں یا ادویہ مارکیٹنگ کی کمپنیاں جو وہ کر رہی ہیں, اور اس کے لیے کولڈ چین مینٹین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو کیا اس کے اندر کوئی خرابی آئی ہے؟ اور چیف منسٹر نے یہ ایشور کیا ہے اور کرایا ہے ایشور کہ وہ اسپیئر نہیں کریں گے جنہوں نے بھی یہ زیادتی کی. ابھی حالیہ جو آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں اور الیکشن کمشنر دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے, کیئر ٹیکر کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے, اور کیئر ٹیکر جو ہے وہ ان کا کسی سیاسی جگہ سے مجھے تعلق نظر نہیں آتا, کبھی ان کا ایک سیاسی ماضی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کے زیادہ ہیں. میں تو نہیں جانتا, پنجاب میں جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے اس وقت منسٹرز ہیں یا چیف منسٹر ہیں, میرے علم کے مطابق کسی کا بھی تعلق نون لیگ سے نہیں رہا.
کیونکہ جو سیاسی شخص ہوتا ہے جس میں تھوڑے سے بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حال میں کوئی نہ کوئی عہدیدار رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس نے الیکشن لڑا ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ایس ایم تنویر صاحب کو دیکھیں تو وہ ایک کاروباری شخصیت نظر آتے ہیں، ان کے والد ایس ایم منیر صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اگر ان کا دوستیاں بھی تھیں تو شاید نون لیگ کے علاوہ دوسری پارٹیوں سے زیادہ تھیں، لیکن وہ مطلب نون لیگ وہ ایک نیوٹرل تھے، اے پولیٹیکل تھے، یہ تو بالکل ہی اے پولیٹیکل ہیں ایس ایم تنویر، اور اگر ان کی بھی کوئی تعلق سب کے ساتھ ہے، لیکن ایس ایم منیر صاحب کا میرے خیال ہے نون سے سب سے کم آپ کو شاید نظر آئے، یا جو بھی ہے پر سب کے ساتھ ان کی اچھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ابراہیم حسن مراد دیکھیں، نوجوان منسٹر ہے، وہ ایک ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے، یو ایم ٹی ان کے والد صاحب کا ایک اداور نام تھا، تو ان کے والد کا ایک اور جماعت کے ساتھ کچھ قربتیں ضرور تھیں لیکن سیاسی عہدہ نہیں تھا، لیکن نون لیگ سے نہیں تھا، تو کسی طرح بھی نہیں ہے۔ تو اور بھی جتنے منسٹرز میں جانتا ہوں مجھے تو ایک کا بھی نہیں پتا جو نون لیگ سے تعلق ہو۔ اگر جیسے آپ نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، کون سی پارٹی جیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ اگر میں کوئی بات کہوں گا اس میں تو اس میں ایک میری پرسنل بائس بھی شامل ہوگی، ٹھیک، تو میں یہ امید کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی امیدیں ہیں انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ہی حل ہے اور پاکستان کے عوام جسے پسند کریں گے وہی ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی بے تحاشا خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اور انہوں نے جب بھی سرو کیا ان کے دور میں مہنگائی کا زور ٹوٹا، ان کے دور میں انفلیشن اریسٹ ہوئی، آن دا ریکارڈ ہے۔ 2016 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے لوئسٹ انفلیشن جو 2.5% سے 2.4% تھی، شاید 2.5% کے لگ بھگ تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم انفلیشن اس سال ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں موٹر ویز ہوں، JF-17 ہوں، میزائل پروگرامز ہوں، پاکستان کے اندر انرجی کرائسس کو ڈیل کرنا ہو، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے پوری دنیا کی اکنامک سینکشنز لگ گئیں ان کو ڈیل کرنا ہو، ڈالر کنٹرول کرنا ہو۔ 2013 میں ہم آئے، ایک صاحب جو لیڈر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا، اور 100 سے نیچے آ گیا، 98 ڈالر پہنچ گیا تھا، تو 4 سال 104 کے قریب رہا۔ اس لیڈر کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو فیری لوگوں کا کیا مستقبل ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کبھی نہیں ہوتے، بہرحال میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اچھا، حالیہ ابھی ایک کینیڈا میں انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر ہندوستان کی طرف سے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہوا، اور وہ اس کو انڈورس کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کیا۔ اس طرح پاکستان کو، جو ہمیشہ ہندوستان کا ایک موقف ہوتا تھا کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی، لیکن پاکستان نے ہمیشہ ثبوت دیے ہیں، وہ کلبھشن یادو کیوں نہ ہو، باقی ٹیررسٹ کیوں نہ ہو، اب تو گلوبلی ہندوستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کہا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی فارن آفس کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ پاکستان کے فارن آفس میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمت میں کام کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس میں ثبوت کے ساتھ اپنے جو پاکستان میں کلنگز ہوئی ہیں اس میں جو ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کو مہیا کرنے چاہیے، اور ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے۔ دیکھیے جسٹن ٹروڈو جو ہے ان کی ویسے تو کسی بھی ملک کا کوئی بھی سیاست میں کوئی بھی پارٹی ہو، ہمیں اگر الیکٹڈ ہے تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جسٹن ٹروڈو ایک قداور شخصیت اس لیے سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بائسڈ ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر ایک یہ ہر کمیونٹی کے ساتھ فیئر مسائل ہوتے ہیں، تو لیکن انہوں نے کسی دباؤ میں آئے بغیر، جہاں پہ اگر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مظلوم ہے تو ان کا ساتھ دیا، وہ ہر دفعہ عیدوں پہ مبارکباد دیتے ہیں، جا کے کبھی روزوں میں ساتھ افطاری کرتے ہیں، انہوں نے سکھوں کا ساتھ دیا، انہوں نے اور کمیونٹیز کا ساتھ دیا، اور ہر ایک اچھے انسان ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیتے رہے، اور لیڈر ہمیشہ جرأت مند ہوتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، جب ان کے ہاتھ ثبوت لگے، جب انہوں نے 5i انٹیلیجنس اور باقی چیزوں کے اوپر اچھی طرح دیکھ لیا کہ یہ انوالو ہے، تو پھر انہوں نے کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں چھوڑی، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ پوری دنیا کو پیغام دیا۔ برطانیہ جو ہے اس نے بھی ان کا ساتھ دیا، امریکہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور پاکستان بھی، اور دنیا کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آشکار ہوا کہ ہندوستان کا یہ رخ کیسا بھیانک ہے، اور پاکستان جو اس کے بارے میں کہتا رہتا تھا وہ محض کوئی افسانہ نہیں تھا، یا ہماری اپنی کوئی دشمنی کی آڑ میں کوئی ہم ان کو جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو یہی وقت ہے کہ ہمارا فارن آفس بھی اور پاکستان کی عوام جہاں جہاں ہیں اپنے ذاتی
سیاسی اختلافات ہمارے گھر کے اندر کی باتیں ہیں، لیکن یہ جو ملک کی بات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہندوستان کا یہ رخ کیسا ہے۔ گورنر صاحب، آخر میں ایک نوبل فیملی، آپ نوٹیبل ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے یوتھ کو، خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان نسل ہے، اس کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یوتھ کو دو چیزیں کہنا چاہوں گا۔ نمبر 1 پازیٹیوٹی، جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی، مثبت رویے۔ اگر کوئی دو شخص بالکل ایک جیسے ان کے حالات ہوں تو کون سا شخص ایسا ہے جس کی کچھ وانٹس نہ ہوں، ڈیزائر نہ ہوں، جس کے اندر کمیاں نہ ہوں، یا جس نے کوئی غم نہ دیکھے ہوں؟ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی غمیوں اور کمیوں میں ہی سوچتا رہے گا تو وہ کھوکھلا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے وہ شکر ادا کرے۔ ہم تو ان 2 آنکھوں کا یا ان 2 ہاتھوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ وہ لوگ جو ان سے محروم ہیں ان کو دیکھ کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ تو ہمیں جو ہماری پازیٹیوٹیز ہیں، کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، کمیوں کو ہم اس نظر سے دیکھیں کہ ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو اوور کم دا چیلنجز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ تو پازیٹیوٹی ایک چیز ہے اور ہمیں ہوپ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور جو دوسرا اہم میسج میں یوتھ کو دینا چاہتا ہوں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی کسی کا اعلیٰ کار نہیں بننا، آپ کو لوگوں کے الٹیریئر موٹیوز کا ٹول نہیں بننا، چاہے وہ مارکیٹنگ کمپنی ہو، چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو۔ آپ نے ہمیشہ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، ہمارے مذہب میں منع ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ تو بہت ضروری ہے، آج کے سوشل میڈیا میں اور بھی بہت ضروری ہے کہ جو کچھ پڑھیں اس پہ یقین کرنے کے بجائے آپ تحقیق کیجئے۔ یہی فرق ہے پڑھے لکھے اور جاہل میں، کہ آپ تحقیق کریں، دیکھیں جو آپ کو بات کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور تحقیق کر کے فیصلے کیجئے، چاہے وہ پولیٹیکل فیصلے ہوں، اور دوسروں کا احترام کیجئے، ہیو رسپیکٹ فار ادرس پوائنٹ آف ویو، کیونکہ ہم نے ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں کو ایگزسٹ کرنا ہے، ریشنل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ ایک دوسرے سے بحث کیجئے، لیکن ایک دوسرے سے نفرت نہیں کیجئے، محبتوں کا فروغ کیجئے۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ محمد علی قلعہ جب باکسنگ میں جاتے تھے تو ان کی ایک تسبیح ہوتی تھی، وہ پڑھتا رہتا تھا، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن۔ جب وہ ہار کے باہر آتا تھا وہ یہی کر رہا ہوتا تھا، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن۔ لوگ اس کو کہتے تھے، بھائی آپ ہار کے آئے ہو؟ کہتا تھا ٹھیک ہے۔ ایک دن جب ورلڈ چیمپئن بنا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ اس نے کہا، جب میں رنگ میں نیچے اترتا ہوں تو وہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسکل، جب آگے والا باکسر میرے منہ پہ مارتا ہے اور میرے ناک میں سے خون بہتا ہے تو میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا جو مجھے اٹھائے، اس وقت صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پازیٹیو ول۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، یو آر دا بیسٹ اینڈ یو آر دا چیمپئن۔ تو میرا آج کے نوجوان کو یہ میسج ہے کہ یو آر دا بیسٹ اینڈ یو ول بی دا چیمپئن، بٹ آپ کے اندر پازیٹیو ول ہونی چاہیے، وہ اور صرف پاکستان کے لیے ہونی چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان سے محبت، آپ کی پازیٹیو ول ایک دن آپ کو چیمپئن بنائے گی۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔